अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक आसेबी चाहत, खलूस और वालेहाना प्यार की कहानी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन कुछ खुश्क और बेरंग सी थी। मेरे वालिदैन फोत हो गए थे, लेकिन मेरे लिए 2 मकान और 4 दुकानें छोड़ के गए थे, जो कि मैंने किराए पर चढ़ा दी थीं। उनका माकूल किराया आ रहा था। इसके अलावा मेरे लिए एक 3 कमरों का प्यारा सा घर था जिसमें मेरी रिहाइश है। मकान और दुकानों का इतना किराया आ जाता था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना कुछ होने के बावजूद ज़िंदगी में किसी चीज़ की तो कमी थी। एक दिन चचा मंजूर, जो कि मेरे किराएदार थे, उन्होंने मुझसे कहा, अली बेटा, कब तक यूँ अकेले रहोगे, शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का और मैं उछल पड़ा। बात सामने की थी, लेकिन उस दिन से मैं भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो मन में खुदबुद सी होने लगती, लेकिन ये खुदबुद उस लड़की के सामने से हटते ही ख़त्म हो जाती। चचा मंजूर ने फिर एक दिन पूछा, और फिर क्या सोचा शादी के बारे में? चचा, शादी तो कर लूँ, लेकिन कोई लड़की नज़र में जचे तो सही ना। मैंने दिल पर हाथ मारते हुए जवाब दिया तो चचा मुस्कुराने लगे। वो एक छोटी सी डिनर पार्टी थी जो कि मेरे रिश्ते के एक मामू की शानदार कोठी में थी, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं ऐसी महफिलों में कम ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ एक तो बात रिश्तेदारी की थी और दूसरा ये कि मेरे ताल्लुकदार और अपने मुझे मगरूर सा समझते थे, इसीलिए मैंने ये पार्टी अटेंड की। खाना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा था और 12 बजने वाले थे। एक वेटर से पूछने पर पता चला कि इस पार्टी का कोई खसूसी मेहमान भी है, और जब मेहमान खसूसी महफिल में आया तो सबकी नज़रें उस तरफ लग गईं। वो बहुत ही खूबसूरत एक खातून थी। ओ भाई, ये लेडी कौन है? एक वेटर से पूछा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। कौन से शहर से आए हो मियाँ? मिस शाहीना को नहीं जानते? ओह अच्छा। मिस शाहीना के आते ही उस महफिल में जान सी पड़ गई। मैं मिस शाहीना के नज़दीक तो नहीं गया, लेकिन एक कोने पर बैठा वो जिधर जाती मेरी नज़रें उसका ताक़ुब करती। उसकी उम्र 30 से कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वालिद वालिदा दोनों हयात थे और जागीरदार थे। न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन मिस शाहीना ने कुछ न कुछ बहाना करके उनसे शादी से इनकार कर दिया। ये सब मालूमात मुझे उसी महफिल में घूमते फिरते मिल गई। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैंने सामने लगे एक शीशे में अपने आप को देखा और साथ ही तसव्वुर में मिस शाहीना को खड़े देखा, तो मुझे तो ये जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी। इधर उधर लोगों के दरमियान घूमते, हर किसी को हंसकर मिलते हुए मिस शाहीना ने 2-3 बार मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन उसका चेहरा किसी तासुर से आरी था। मेरे रिश्ते के मामू उसके सामने जैसे पीछे पीछे जाते थे। मिस शाहीना को देखने के बाद कुछ खुदबुद से मेरे दिल में हुई थी, और वो खुदबुद उसके जाने के बाद भी ख़त्म ना हुई, बल्कि वो इतना बढ़ी कि मुझे किसी पल चैन न था। 2 दिन बहुत ही बेताबी में गुजरे। आखिर उसका दीदार करने की हिम्मत बांधी और उसके महल के बड़े से गेट के सामने एक दरख्त के नीचे में जा बैठा। पूरा दिन वहाँ बैठा बेचैनी से महल और उसके गेट की तरफ देखता रहा कि शायद वो निकले और उसको देखकर दिल की खुदबुद को कुछ सुकून मिले। ना खाने का होश था, ना ही कुछ पीने का। आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और महल का बड़ा सा गेट खुलने लगा। फिर सफ़ेद रंग की बड़ी गाड़ी में फ्रंट सीट पर आंखों पर सन ग्लासेस लगाए मिस शाहीना बैठी हुई नजर आई। गाड़ी मेरे सामने से गुजर गई। उसने हल्का सा भी इधर उधर ना देखा। मैंने उसे चंद लम्हे नज़र भर देखा, लेकिन इससे तो सुकून ना मिला, बल्कि दिल करने लगा और देखूं, पर मुझे वहाँ से उठना ही पड़ा। बेसुकूनी, बेचैनी और मैं। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मैं फिर उस महल के सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा। फिर ऐसे ही चलते चलते नेशनल बैंक के सामने से होता हुआ मिस शाहीना के इलाके की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नज़र मिस शाहीना के बॉडीगार्ड पर पड़ी, जो कि बैंक के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैं तो ठिठक कर रह गया। मेरी नज़रें पार्किंग में फिरने लगी और फिर मैंने मिस शाहीना की गाड़ी पार्किंग में एक तरफ खड़ी देख ली। अब मैं बाहर एक बेंच पर बैठा उनके बैंक से निकलने का इंतज़ार करने लगा। 15-20 मिनट के बाद वो बैंक से निकलती नज़र आई। उनके पीछे ही एक आदमी निकला जो कि मुझे कुछ मशकूक सा लगा। बैंक की सीढ़ियाँ उतरते ही उसने मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। शायद उसने मैसेज सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए मिस शाहीना की तरफ एक नज़र देखकर मोबाइल जेब में डाल लिया।
مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا، لیکن مس شاہینہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزر کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آج بھی اس نے ادھر ادھر نہ دیکھا بلکہ نیچے دیکھتی ہوئی گزر گئی۔ اس کی گاڑی ابھی پارکنگ سے نکلی ہی تھی کہ ایک موٹر سائیکل سوار اسپیڈ سے پارکنگ میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ وہ سیدھا گاڑی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ موٹر سائیکل سوار ہوا میں اڑ کر پارکنگ کے ساتھ بنے پلاٹ میں لگے ایک فوارے کے پانی میں جا گرا۔ گاڑی ادھر ہی رک گئی۔ مس شاہینہ اور اس کا باڈی گارڈ گاڑی سے نکل آئے۔ شاید وہ موٹر سائیکل سوار کو دیکھنا چاہتے تھے۔ میں بھی آہستہ سے بھاگ کر ادھر پہنچا۔ میں نے ان سے پہلے موٹر سائیکل سوار تک پہنچ کر اسے پانی سے نکالا۔ میں اسے نکال کر پلاٹ کے گھاس پر لایا ہی تھا کہ میری نظر سڑک پر آتے ہوئے ایک بلیک کلر کی موٹر سائیکل پر پڑی جس پر 2 نقاب پوش بیٹھے تھے۔ پچھلے کے ہاتھ میں مجھے پستول کی جھلک نظر آئی۔ ان دونوں کی آنکھیں مس شاہینہ پر تھیں۔ میرے ذہن میں ایک دم بازگشت ہونے لگی کہ مس شاہینہ کو بچاؤ۔ پھر میں نے ایک جمپ لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ اسی وقت تڑا تڑ گولیاں چلیں۔ مجھے دائیں کندھے اور پیٹ میں گرم سلاخیں گھستی محسوس ہوئیں۔ میں زور سے زمین پر گرا۔ سر زمین سے ٹکراتے ہی ایک درد کی لہر اٹھی اور میرا دماغ تو جیسے سن ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک نرم سے بستر پر لیٹا تھا۔ میرے بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ بڑا سا کمرہ تھا۔ پاس ہی ایک نرس کھڑی دیوار کی طرف کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا کمرہ یقیناً ہسپتال کا نہ تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو سر چکرانے لگا۔ نرس نے محسوس کیا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں، اس لیے وہ پلٹ کر میرے پاس آ گئی اور مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں 2-3 باتیں پوچھیں۔ میں نے سر ہلا کر اطمینان کا اظہار کیا تو وہ باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور باڈی بلڈر ٹائپ آدمی جو کہ بڑی عمر کا تھا، ہینڈسم سا بہترین تراش خراش والا سوٹ پہنے، اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک۔ اس کے بعد ڈاکٹر میرے اوپر جھک گیا۔ اس نے پٹی اتار کر کندھے اور پیٹ کے زخم دیکھے۔ ابھی کچھ دن تک تم چل پھر نہیں سکتے۔ لیکن میں ہوں کہاں ڈاکٹر؟ تم اپنوں میں ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس ہینڈسم سے آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسی کا باپ ہوں جس کی تم نے اپنی جان پر کھیل کر جان بچائی ہے۔ صبح شام ڈاکٹر اور نرس میری خدمت میں لگے رہتے لیکن مس شاہینہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں خود حیران تھا کہ جس کی میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جان بچائی وہ تو شکریہ ادا کرنے تک نہ آئی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کمرے کے دروازے کو نوک کرتی اندر آئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے بہت اچھے انداز سے میری طبیعت کا پوچھا، میرا شکریہ ادا کیا۔ میں تو خود پھولے نہ سما رہا تھا۔ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ وہ موٹر سائیکل سوار مجھ پر فائر کرنے لگے ہیں؟ مجھے سامنے سے آتے ہوئے وہ مشکوک موٹر سائیکل والے نظر آئے۔ مشکوک اس لیے کہ ان کے چہرے نقاب سے ڈھکے تھے۔ پچھلے کے ہاتھ میں پستول تھا جو کہ تیار حالت میں تھا۔ وہ دونوں آپ ہی کی طرف دیکھ رہے تھے تو بس۔ اچھا جی، اب ایک لازمی اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری جان کیوں بچائی؟ اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتا اور ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ بتا سکوں۔ میرے اس جواب پر وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگی لیکن کہا کچھ نہیں۔ تقریباً 1 ماہ تک میں نے بھرپور ریسٹ کی۔ میں اس محل سے نکلنا تو جیسے بھول ہی گیا۔ میرے ذہن میں ہی نہ رہا کہ یہ میرا گھر نہیں، اور جب میں ٹھیک ہو گیا، زخم بھر سے گئے تو اچانک مجھے جیسے یاد آیا کہ میرا اپنا بھی گھر ہے۔ تب میں نے سوچا کہ اب ان لوگوں کے سر سے اترنا چاہیے۔ اسی شام میں نے مس شاہینہ کے والد صاحب سے گھر سے اجازت چاہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم شاہینہ کے سیکرٹری پھر ایڈوائزر بن جاؤ کیونکہ وہ اس الیکشن میں MPA کے لیے لڑ رہی ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں پوری تفصیلات کر لی ہیں۔ تم پڑھے لکھے اور لائق ہو۔ اگر تمہیں آفر اچھی لگے تو تنخواہ اور رہائش وغیرہ کے بارے میں بات کر لیں گے۔ میں نے تو مس شاہینہ کے والد صاحب کے جانے کے بعد ہی آفر قبول کر لی تھی۔ مجھے تو بس مس شاہینہ کے ساتھ ایک بہترین وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری آنکھیں بھوچل ہو کر بند ہونے لگیں کہ اچانک مجھے لگا کہ کھڑکی کے سامنے سے کوئی سایہ لہرایا ہو۔ جیسے آہستہ آہستہ میں نیند کی وادی میں جا رہا تھا، اسی طرح آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا اور پھر کھڑکی پر جا کر باہر دیکھنے لگا۔ میری نظریں لان میں گردش کر رہی تھیں۔ مس شاہینہ کے کمرے کی دیوار کے باہر مجھے وہ سایہ کھڑا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور اس میں سے اتر کر باہر کود گیا۔ میرے قدم زمین پر ٹکتے ہی ہلکی سی تھپ کی آواز آئی۔ اس سائے نے پھر بھی میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ سیدھا ہوتے ہی میں اس کی طرف دوڑ پڑا۔ گھاس تھا اور میں ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا۔ عجیب سی دھمک پیدا ہو رہی تھی لیکن وہ سایہ اسی طرح مس شاہینہ کی کھڑکی کے سامنے مجھ سے بے پرواہ کھڑا تھا۔
میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس پہ چھلانگ لگا دی، لیکن مجھے ایک حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ میں اس سائے میں سے اڑتا ہوا گھاس پر جا گرا۔ وہ حقیقت میں سایہ ہی تھا، لیکن کس کا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا جس کا وہ سایہ ہو۔ پھر میں نے جلدی سے اس سائے کی طرف دیکھا جو مسلسل مس شاہینہ کی کھڑکی پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ میرے جسم سے تو ٹھنڈا پسینہ نکلنے لگا۔ اس سائے کی کسی آدمی کے بغیر یہاں موجودگی میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ یہ تو کوئی مجھے ماورائی چکر لگ رہا تھا۔ مجھے تو بہت سخت ڈر لگنے لگا۔ میرے منہ سے خود بخود نکلا لا حول ولا قوت، اور اس کے فضا میں بلند ہوتے ہی اس سائے نے میری طرف سر گھمایا۔ میری زبان پہ ورد جاری رہا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ میں ہیبت سے پیچھے الٹ کر گر پڑا۔ جانے کتنی دیر میں بے سود سا لون کے گھاس پہ پڑا تھا۔ ادھر صبح کی آذان ہوئی اور ادھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس لون میں بے یقینی سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا وہ واقعی میں سچ تھا یا کوئی خواب تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں وہاں سے چلتے ہوئے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سا گیا۔ وہ سایہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرا سا جاتا اور پھر میں نیند کی گہری وادی میں چلا گیا۔ جب میں اٹھا تو دوپہر گزر رہی تھی۔ ملازم نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ جب وہ برتن واپس لے کر جانے لگا تو ملازم نے مجھے بتایا کہ مس شاہینہ کے والد صاحب آپ کو 2-3 دفعہ یاد کر چکے ہیں۔ ملازم جب چلا گیا تو میں مس شاہینہ اور ان کے والد صاحب کے بارے میں سوچنے لگا، جو کہ یقیناً میرے جواب کے منتظر ہوں گے۔ مجھے تو اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو مجھ سے بہت بہتر ایسے لوگ مل سکتے تھے جو کہ سیاست میں چلتے پھرتے پرزے تھے، اور وہ ایک بہترین پیکیج پر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے، جبکہ مجھے تو سیاست کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ تو پھر یہ لوگ میرا ہی انتخاب کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیا اس لیے کہ میں نے مس شاہینہ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، یا پھر ان بڑے لوگوں کو قربانی کے لیے ایک بکرے کی ضرورت تھی؟ میں تو بکرا بھی ایسا تھا کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے مس شاہینہ کے والد صاحب سے ملتے ہی اس بارے میں پوچھ لیا کہ جب مس شاہینہ پر سرعام گولیاں چلیں جو کہ میں نے اپنے جسم پر کھائی تھیں تو لازماً پولیس کیس بھی بنا ہوگا۔ مجھ تک تو پوچھ تاچھ کے لیے کوئی پولیس والا نہیں آیا، اور وہ آدمی کون تھے جو کہ مس شاہینہ کو مارنا چاہتے تھے؟ میرے ان سب سوالوں کا مس شاہینہ کے والد صاحب کے پاس ایک جواب تھا۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سوار پولیس والوں کو موٹر سائیکل کے ساتھ ہی ایسی حالت میں ملے کہ کسی نے انہیں قتل کر کے ان کی شناخت مسخ کر دی تھی، اور وہ موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آئے گا۔ میں ان کے اس جواب پر مطمئن نہ تھا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے ان کو مس شاہینہ کے ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات پیش کر دیں۔ وہ میرے اس فیصلے پر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے مس شاہینہ سے ملوایا۔ مس شاہینہ کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ ان کا چہرہ بالکل حشاش بشاش تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی اس کا اس سائے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ علی، تمہارے ذہن میں اس بارے میں بہت سے سوالات ہوں گے کہ سیاست میں تو کتنے ہی ایڈوائزر ہوں گے، کتنے ہی کل پرزے ہوں گے، تو ہم نے تم ہی کو کیوں رکھا؟ اس کا آسان سا ہی میرے پاس جواب ہے کہ میں کسی پہلے سے سیاسی آدمی کو رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے مجھے ہر طرح کے داؤ پیچ سکھائیں گے، اور چاہے میں جتنا بھی بچوں ان کے داؤ پیچ میں آخر آ جاؤں گی۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ میرے ایڈوائزر کے طور پر کوئی نیا لیکن پڑھا لکھا اور سمجھدار بندہ ہونا چاہیے۔ تمہارا تعلق سیاست سے نہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہر آنے والے مشکل وقت میں بہترین گائیڈ کر سکو گے۔ مس شاہینہ کی باتیں سن کر میں خوشی سے پھول سا گیا۔ اس کے بعد ہم سب نے رات کا کھانا کھایا اور میں اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹ تو گیا، لیکن دن بھر سونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 بجنے والا تھا۔ میری نگاہیں منتظر انداز میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھیں کہ اچانک کوئی کھڑکی کے سامنے سے گزر گیا۔ میں چونک کر اٹھ گیا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر ادھر ہی سے باہر دیکھنے لگا جس طرف کو وہ سایہ گیا تھا۔ وہ سایہ درمیانی سپیڈ سے چلتا ہوا مس شاہینہ کے کمرے کی کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ میں کھڑکی سے نکل کر پھولوں کے پودوں کے ساتھ چھپتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ اب وہ سایہ کھڑکی کے عین نیچے کھڑا کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت سایہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میں اس کے انداز سے چونک اٹھا، کیونکہ اس نے بھاگنے والے انداز میں 2 سٹیپ لیے اور جمپ لگا کر کھڑکی پر چڑھ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر گم ہو گیا۔ میں بھی اب اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے پٹ اب بند تھے، جبکہ میں نے خود کھلی کھڑکی سے اس سائے کو ادھر کودتے دیکھا تھا۔
میں اس کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن اوپر لٹک کر اس میں سے جھانکنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے اندر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور لپک کر ایک جمپ لگایا اور کھڑکی کے اوپر بنے چھجے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر اندر جھانک کر شیشوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں چھوٹا بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے پورے کمرے میں جہاں تک ان شیشوں سے نظر آتا تھا دیکھا، لیکن وہ سایہ مجھے نظر نہ آیا۔ اور پھر میری نظر سامنے دیوار کے ساتھ پڑے بیڈ پر پڑی۔ میں چونک اٹھا۔ بیڈ پر مس شاہینہ کے ساتھ کوئی تھا۔ وہ دونوں آپس میں کمبل کے اندر گتھم گتھا تھے۔ میں اس طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک کے سر پہ سے کمبل ہٹا۔ اس کے دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا اور میرے ہاتھ چھجے سے چھوٹ گئے۔ میں پیٹھ کے بل زمین پر گرا۔ میرا جسم جھنجھنا اٹھا۔ میرا دماغ حیرت کے شکنجے میں تھا، کیونکہ میری طرف دیکھنے والا 100% وہ سایہ ہی تھا۔ میں نے جو کچھ اندر دیکھا تھا اس کے بعد تو میری وہاں سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن صبح 10 بجے مجھے اٹھا دیا گیا کیونکہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے مس شاہینہ کی طرف کئی بار غور سے دیکھا، لیکن وہ بالکل حشاش پشاش اور ہر فکر سے جیسے آزاد تھیں۔ میٹنگ اور پھر کچھ فنکشن اٹینڈ کرتے رات کے 10 بج گئے۔ واپس آ کر کھانا کھاتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج پھر میں اسی سائے کا انتظار کرنا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ چکر کیا ہے۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے لیٹتے مجھے نیند آنے لگی۔ جاگنے کی بہت کوشش کی لیکن آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے ایسے لگا کہ کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ میں نے زور لگا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میری زبان پر ایک دم لا حول ولا قوت آیا۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ اچانک مڑ کر بھاگا، لیکن وہ رکا نہیں، بند دروازے سے پار ہو گیا۔ میں اٹھ کر حیرت سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب تو میں مس شاہینہ کے والد صاحب سے اس سائے کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے جسم میں اس سائے کو دیکھتے ہی سنسنی پھیل جاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی دماغ کسی بھی سوچ سے خالی رہتا تھا، لیکن اس رات میں نے اس کے جانے کے بعد اس کا قلعہ کما کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اور اس کے لیے میں نے مس شاہینہ کے والد صاحب کو اعتماد میں لیا۔ جب میں نے ان کے والد صاحب سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے، جیسے انہیں میری عقل پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر بھی انہوں نے میری بات مکمل سنی اور پھر اگلی رات میرے ساتھ ہی اس سائے کو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ وہ سایہ میری کھڑکی کے سامنے سے گزرتا نظر آیا۔ میں نے مس شاہینہ کے والد صاحب کو مخاطب کر کے، جو کہ میری طرف دیکھ رہے تھے، اس سائے کی طرف متوجہ کیا اور اٹھ کر کھڑکی سے کود کر باہر نکل آیا۔ وہ میرے پیچھے آہستہ سے اترے۔ میرا رخ اس سائے کی طرف تھا جو کہ آہستہ آہستہ مس شاہینہ کی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے مس شاہینہ کے والد صاحب کو اس طرف اشارہ کر کے سایہ دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری انگلی کی سیدھ میں اس طرف غور غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ روشنی کم ہی تھی لیکن اتنا بھی اندھیرا نہ تھا کہ وہ سایہ ان کو نظر نہ آتا۔ آج پھر سایہ کھڑکی سے لٹک کر اندر چلا گیا۔ میں نے صاحب کو اس کھڑکی تک لے جانا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گیلری سے چلتے ہوئے مس شاہینہ کے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ مس شاہینہ تیسری دفعہ دروازہ بجنے پر آواز دیتی آئیں اور دروازہ کھول دیا۔ مس شاہینہ کے والد صاحب نے ان سے سائے کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس طرح جواب دیا جیسے کہ وہ حقیقت میں اس سائے سے بے خبر ہے۔ میں بھی اس کا مضبوط لہجہ سن کر حیران رہ گیا، اسی لیے میں نے چپ سادھ لی، کیونکہ مس شاہینہ کے والد صاحب کو بھی وہ سایہ نظر نہیں آ پایا تھا اور مس شاہینہ سرے سے ہی مکر گئی تھیں۔ اس کے بعد 2 دن تک تو ان باپ بیٹی نے مجھے بلایا تک نہیں، اور پھر تیسرے دن مس شاہینہ کے والد صاحب ایک معزز سے شخص کو لے کر میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اس آدمی کا تعارف ایک قریبی دوست کی حیثیت سے کرایا اور میرا بھی تعارف کرا کر چلے گئے۔ وہ آدمی مجھے پہلے تو سیاست کے داؤ پیچ کے بارے میں بریفنگ دینے لگا۔ اس کی معلومات میرے لحاظ سے کمپلیٹ معلومات تھیں۔ میں بھی اس سے گھل مل گیا اور چند دنوں میں مختلف فنکشن میں لوگوں میں گھوم پھر کر جو معلومات سیاست کی لی تھیں وہ بتانے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے اچانک کہا، مس شاہینہ کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس کوٹھی میں کوئی سایہ نظر آتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، لیکن چونکہ یہ گپ شپ ایک دوستانہ ماحول میں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے پہلی رات سے جو سایہ مجھے نظر آیا تھا، اس رات سے لے کر آج رات کے سائے کے مس شاہینہ کے کمرے میں کھڑکی سے داخل ہونے تک میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ اسی طرح گپ شپ لگاتے اٹھ گئے۔ اسی رات میں نے اس طرف کے سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ تیار کیا۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا کہ کہیں صاحب کو پتہ چلا تو وہ نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ آخر میرے اعتماد پر لانے پر وہ تیار ہو گیا، کیونکہ وہ مجھے اس کوٹھی میں ایک خصوصی مہمان کے طور پر جانتا تھا۔
رات کے 1 بجتے ہی وہ سایہ کوٹھی کی بڑی دیوار سے برآمد ہوا۔ میں سیکیورٹی گارڈ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا اور سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ کیا۔ وہ میرے ساتھ ہی اس کوٹھی سے نکلا اور ہم آگے پیچھے اس سائے کے تعاقب میں چل دیے۔ سر، وہ کدھر ہے سایہ؟ سیکیورٹی گارڈ کی بات سنتے ہی میں تو ٹھٹک کر رک گیا۔ سایہ تو ہمارے سامنے ہی ناک کی سیدھ میں ایسے ہی جا رہا تھا جیسے کوئی آدمی نیند میں چل رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر غور سے اس گارڈ کو دیکھا۔ میرے اچانک یوں پلٹ کر دیکھنے سے وہ کنفیوز ہو گیا اور گڑبڑا کر بولا، وہ سر جی، سایہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے ٹارچ لی اور احتیاط سے 2 دفعہ جلا کر اس سائے پر ڈالی۔ اس سائے نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا لا حول ولا قوت۔ ان الفاظ کا فضا میں گونجنا ہی تھا کہ وہ سایہ غائب ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ بھی مس شاہینہ کے والد صاحب کی طرح اس سائے کو دیکھ نہ پایا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب ذرا بڑی عمر کے ہیں تو ان کی نظر کچھ کمزور ہو، لیکن اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی وہ سایہ نظر نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس گارڈ کو واپس اس کی ڈیوٹی پر جانے کو کہا اور خود اپنے کمرے میں جا کر اس سارے چکر کے بارے میں سوچتے ہوئے گہری نیند میں چلا گیا۔ دوسری شام ایک 3 پیس سوٹ والا میری عمر سے کچھ بڑا آدمی صاحب کے ساتھ نظر آیا۔ صاحب نے پہلے اس کا تعارف کرایا۔ وہ بھی سیاست کا ایک چلتا پھرتا پرزا تھا۔ پھر انہوں نے میرا تعارف کرایا تو اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا تو یہ ہیں علی صاحب۔ مجھے اس کا لہجہ بڑا ناگوار گزرا، لیکن میں چپ رہا۔ اس کے بعد وہ نیا آنے والا آدمی مس شاہینہ کے ساتھ نظر آنے لگا۔ صاحب اور مس شاہینہ مجھے اگنور کرنے لگے۔ اب رات کو وہ سایہ میرے ارد گرد نظر آنے لگا۔ میرے اندر ڈر بسیرا کرنے لگا، میرا دماغ چٹکنے لگا اور وہ نیا پرزا آتے جاتے مجھ پر طنز کے تیر برسانے لگا۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ مجھے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا۔ میرا دماغ بہت ہی گرم تھا۔ میں صاحب کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ تو گیا، لیکن میرا دماغ سلگ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نئے آدمی کو میری جگہ رکھ لیا گیا ہے۔ شاید اس سائے والے واقعے پر میری ذہنی صحت پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ اچانک بیٹھ میں اٹھ کھڑا ہوا اور شور مچانے لگا۔ جو کچھ ہاتھ میں چڑھا ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ سیکیورٹی گارڈ آ گئے، مجھے قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ جانے کہاں سے اب ڈاکٹر وارد ہوا اور مجھے دائیں بازو پر انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میری دھندلی آنکھوں کے سامنے وہ سایہ کھڑا جیسے مجھ پر ہنس رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سلاخوں والے کمرے کے اندر تھا۔ فرش پر بچھی چادر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اکیلا تھا۔ میرے حواس کام کرنے لگے تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ پاگل خانے کا ایک کمرہ تھا۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں اٹھا ہی تھا کہ وہ سایہ سلاخوں کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ فضا میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی، جیسے کہ وہ کچھ بول رہا ہو۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ کہہ رہا تھا، وہ صرف میری اور میری ہے۔ میری اور اس کی چاہت کے بیچ کبھی کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ مجھے اپنا چکی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کہکہا لگا کر غائب ہو گیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ مس شاہینہ اتنی خوبصورت اور مالدار ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کنواری کیوں تھیں، کیونکہ اس کا عاشق ایک آسیبی سایہ تھا جو کہ اس پر مکمل چھایا ہوا تھا۔